हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की रशिया के सदर से मुलाकात हुई है, और जो इंतहाई शर्मनाक बात मुझे लगी, जिस जिस बात को देख के और सुन के मुझे बुरा लगा, वो ये है कि रशियन प्रेसिडेंट ने ये कहा है कि हम पाकिस्तान की फूड सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखते हुए आपको गंदम की सप्लाई जारी रखेंगे और बढ़ा देंगे 1 पॉइंट, और हम आपको एनर्जी रिसोर्सेज की सप्लाई भी देंगे। याद रखें, रशिया भारत को सिर्फ और सिर्फ तेल दे रहा है, अरबों डॉलर का तेल, मोर देन 40 बिलियन डॉलर का तेल। इतना तेल कि इंडिया का जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है, इंडिया की जो रिलायंस इंडस्ट्री है, वो भी रशिया से तेल खरीदती है, और रूबल्स में खरीदती है, रूबल्स में खरीदती है। इन चीज़ों को थोड़ा समझें और सोचें। ठीक है जी। मतलब इंडिया की कंपनीज इतना तेल खरीदती हैं और उनके पास इतना पैसा है कि वो रशियन करेंसी में चीज़ें खरीद रही हैं, यानी कि वो रशिया के साथ इतना कारोबार करते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि रशियन प्रेसिडेंट जो हैं, जिनसे हमारी जो मुलाकात हो रही है, अमेरिकन को ज़रा अच्छा नहीं लग रहा होगा। डेफिनेटली अच्छा क्यों लगेगा, इस वक्त उनका मेन प्रॉब्लम ही वो है। लेकिन जितने भी अरब ममालिक हैं, पाकिस्तान है, इंडिया है, इन तमाम की रशिया के साथ अच्छे ताल्लुकात किसी हद तक ज़रूर हैं। उसकी वजह सिर्फ एक ही है, और उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान जो है और बाकी ममालिक जो हैं, उनकी रशिया के ऊपर एनर्जी के हवाले से डिपेंडेंस है। क्योंकि पाकिस्तान ने यूक्रेन से कुछ अर्सा पहले गंदम खरीदी थी। अब इंडियन रशियंस को इस चीज़ का पता है, तो वो कहते हैं आप वहाँ से क्यों खरीदें, आप हमसे खरीदें। तो बेसिकली वो दूसरे लफ्ज़ों में कह रहे हैं कि भाई आप हमारे पास आएँ, आप किधर जा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान ज़ाहिर बात है यूक्रेन से गंदम इसलिए खरीदता है, और ख़रीदना आसान है। एक तो कोई सैंक्शंस नहीं होंगी, दूसरा मे भी सस्ती मिल जाए, जंग हुई कि मुसल्लत है उसके ऊपर, और वेस्टर्न ममालिक को भी अच्छा लगेगा कि उसकी इकॉनमी को प्रॉस्परस करा रहे हैं। और सबसे बढ़ के ये कि पाकिस्तान ने क्योंकि यूक्रेन को असला भी बेचा है, तो वो एक क्विड प्रो को वो भी एक चीज़ चलेगी। अब अगर पाकिस्तान और रशिया के ताल्लुकात देखें, इंडिया और रशिया के ताल्लुकात तो बड़े ज़बरदस्त हैं। इंडिया और रशिया के ताल्लुकात तो बहुत ज़बरदस्त हैं। ठीक है जी। इंडिया की जो जिसे वो कहते हैं ना, जो स्टेट रन भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन है, वो नई रिफाइनरीज़ लगाने जा रही है। ठीक है जी। नए इंपोर्ट डील्स करने जा रही है। रशिया से नया तेल खरीदने जा रही है। ठीक है जी। और ये आप देखिएगा कि आइंदा आने वाले दिनों में वो और खरीदेंगे, तेल खरीदेंगे। इंडिया, आपको पता है, दुनिया का तीसरा बड़ा ऑयल इंपोर्टर है, एंड कंज्यूमर है, एंड सबसे बढ़ के इंडिया सबसे बड़ा बायर है रशियन सी बोर्न ऑयल का। सो ये चीज़ें जो हैं वो बताती हैं कि रशिया के लिए इंडिया कितना इम्पोर्टेंट है। हम तो रशिया के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। उसकी वजह ये है कि हम थोड़ा-सा रशियंस को टफ टाइम देते हैं। हम रशिया को तब जाते हैं, तब कॉलें मिलाते हैं, तब उसके करीब होना चाहते हैं, जब हम ये महसूस करते हैं कि ज़रा अमेरिका को थोड़ा टफ टाइम देना चाहिए, और अमेरिका हमारी बात नहीं सुन रहा। अब तो हम वो भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी डिपेंडेंस इतनी ज़्यादा अमेरिका के ऊपर है कि ये लिवरेज भी हम नहीं ले सकते। ठीक है जी। सो रशियंस जो हैं वो हमें एजुकेट कर रहे हैं, हमारे वज़ीर आज़म की एक हिसाब से इंसल्ट कर रहे हैं कि हम आपको गंदम देंगे। भाई गंदम आप क्यों देंगे, जब मुल्क है ही एग्रेरियन। हमारी जीडीपी में जो ज़्यादा रोल है वो तो है ही एग्रीकल्चर का। हम तो शुरू से यही सुनते आ रहे हैं, यही पढ़ते आ रहे हैं, इसी के ऊपर बात करते जा रहे हैं। तो जब हमारा सारी की सारी डिपेंडेंस ही एग्रीकल्चर के ऊपर है, सारी की सारी डिपेंडेंसी एग्रीकल्चर के ऊपर है, और एग्रीकल्चर की ही वैल्यू एंड रेलेवेंस है, तो आप क्या समझते हैं कि गंदम लेना कोई अच्छी बात होगी? ये तो इंसल्ट है। 25 करोड़ पाकिस्तानी अपने लिए गंदम नहीं उगा सकते? बिल्कुल उगा सकते हैं। लेकिन ये जो चोर बैठे हुए हैं ऊपर, जो चाहते हैं कि गंदम इंपोर्ट की जाए,
ابھی سننے میں آیا پاکستان شوگر ایکسپورٹ کر رہا ہے. ہم واحد ملک ہیں جو پہلے ایکسپورٹ کرتا ہے اور 4 مہینے کے بعد امپورٹ کرتا ہے. پہلے ایکسپورٹ کرتے ہیں پھر امپورٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب یہ جو رشینز کو ہمارا بڑا اچھے سے پتا ہے, اور آپ کو پتا ہے رشیا کے اندر ایک کولڈ وار مائنڈ سیٹ والی لیڈرشپ موجود ہے. ٹھیک ہے جی. اور وہ وہی رہے گی, وہ کہیں نہیں جانے والے. وہ لیڈرشپ رہے گی. وہ جو رشیا کی لیڈرشپ کو اس کو اس چیز کا اندازہ ہے کہ ہم نے پاکستان کے ساتھ کس طرح انگیج ہونا ہے. 2014 میں رشیا نے پاکستان کو تھوڑی سی سپیس دی جب انہوں نے ایک سیلف امپوزڈ آرمز امبارگو پاکستان کے اوپر لگایا ہوا تھا تاکہ آرمز ٹریڈ کی جا سکے اور پاکستان جو ہے وہ MI-35 اٹیک ہیلی کاپٹر جو ہیں وہ امپورٹ کر سکے. ٹھیک ہے جی. اور ادروائز رشیا کو جو پاکستان کی ضرورت ہے وہ افغانستان کے حوالے سے ہے, نان اسٹیٹ ایکٹرز کے حوالے سے ہے, ٹرانس نیشنل ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کے حوالے سے ہے. میری انڈرسٹینڈنگ اور کچھ انفارمیشن کے مطابق پاکستان کنٹینیوسلی کیپس آن ٹیلنگ رشینز کہ افغانستان میں جو دہشت گرد گروپ ہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں, پرٹیکولرلی داعش, پرٹیکولرلی اسلامک اسٹیٹ. اور سننے میں یہ بھی آتا ہے کہ I heard it from a friend of mine کہ پاکستان نے یہ جو ریسنٹلی رشیا کے اندر حملہ ہوا تھا جس میں ایک کنسرٹ میں یا کہیں پہ کوئی حملہ ہوا تھا, تو پاکستان نے یہ کچھ بتایا تھا رشینز کو کہ کوئی ایسی واردات, ایسا کوئی کام ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ. کب ہو سکتا ہے, کہاں ہو سکتا ہے, یہ نہیں بتایا تھا. اور یہی وجہ ہے کہ امریکنز نے اپنی ایمبیسی جو تھی آئی تھنک ادھر ماسکو میں, انہوں نے منع کیا تھا کہ کوئی آئی تھنک وہاں پہ نہ جائیں, اور وہی ہوا, وہاں پہ حملہ ہو گیا. یہ سننے میں آتا ہے کہ پاکستان کیپس آن انگیجنگ ود دیم ریگارڈنگ افغانستان, کیونکہ وہ جتنے بھی آپ کو پتہ ہے جو ہیں وہ سینٹرل ایشین ممالک انڈیا, وہ رشینز بڑا ڈرتے ہیں. ابھی بھی سننے میں آیا کہ جو رشین اتھارٹیز ہیں انہوں نے جو جسے وہ کہتے ہیں نا جو داغستان کا ایریا جسے نارتھ کاکس کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے جی, جو کہ وہاں پہ رشینز نے کہا ہے ان کو کہ جو خواتین ہیں وہ حجاب پہننا بند کریں. ٹھیک ہے جی, کیونکہ وہاں پہ چرچز میں, سینگاگز میں اٹیک ہو رہے ہیں, حملے ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور یہ جو بات ہوئی ہے, یہ دہشت گرد جماعتیں جو ہیں وہ بہت سارے کام کرتی رہتی ہیں ٹیلی گرام ایپ کے اوپر اینڈ آل دیٹ. اب کوشچن یہ آتا ہے کہ پاکستان رشیا کے ساتھ انگیج کرتا ہے فار نان اسٹیٹ ایکٹرز ریگارڈنگ افغانستان. ادر دین دیٹ پاکستان اور کی کیا یوٹیلٹی ہے, اس کے علاوہ بھی ہمیں سوچنا چاہیے. اور دیکھیں جو مسئلہ ویسٹرن ممالک کو مسلمانوں سے ہے وہی مسئلہ رشیا کو بھی مسلمانوں سے ہے, لیکن رشیا ذرا اور طریقے سے انگیج کرتا ہے اور بات کرتا ہے, ہم ذرا کسی اور طریقے سے انگیج کرتے ہیں, ویسٹرن ممالک اور طریقے سے انگیج کرتے ہیں, بات کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے, ایک تو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ ہم گندم لے رہے ہیں, انڈیا تیل لے رہا ہے. تیل اچھا یا گندم اچھی؟ وہ تیل لے کے, جیسے میں نے بتایا کہ جو پوری صاحب ہیں وہ اور آئل ریفائنریز لگانے جا رہے ہیں, اور وہ آئل ریفائنریز لگانے کا مقصد کیا ہے, ایکسپورٹ کر سکیں. اور ایون کہ انڈینز نے ریکویسٹ کی رشین سے کہ ہماری کمپنیوں کو پرائرٹی بیسس کے اوپر تیل دیں. ٹھیک ہے جی. جسے وہ کہیں گے نا کہ یہ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ انڈیا دنیا کا تیسرا بڑا امپورٹر ہے, کنزیومر ہے, تیسرا بڑا امپورٹر اینڈ کنزیومر, کیونکہ 1.4 بلین کی آبادی ہے یار. سو ان کو تو وہ چاہیے. اور انڈینز کو اس چیز کا پتہ ہے کہ ساری سپلائی چین متاثر ہے. ہم گندم کی تلاش میں, آٹے کی تلاش میں, انڈینز آئل کی تلاش میں. آئل اچھا یا گندم اچھی, دونوں کی اپنی جگہ ویلیو ورتھ موجود ہے, میں یہ نہیں کہتا. انڈیا جو ہے وہ ایک اسٹریٹجک پارٹنر ہے رشیا کا. ہم کیا کہہ رہے ہیں, ہمیں وہ کہہ رہے ہیں آٹا لے لیں. بھائی ہمیں تو چاہیے ڈیفینس اکوپمنٹ, کیونکہ ہمیں ویسٹرن ورلڈ ڈیفینس اکوپمنٹ نہیں دیتی, ہمیں کوئی اور ڈیفینس اکوپمنٹ نہیں دیتا. سو یہ جو سیلف امبارگو رشیا نے لگایا تھا, ٹھیک ہے اٹھا لیا. پھر یہ جو نارتھ ساؤتھ گیس پائپ لائن کا ایک معاہدہ ہے وہ بھی ہم مٹیریلائز نہیں کرا سکے, جس کو رشینز بڑا برا سمجھتے ہیں.
ٹھیک ہے جی، وہ ہمیں بار بار کہتے ہیں جی انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی لے کے آئیں، انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی لیں، جیسے سعودی عربیہ، یو اے ای اور باقی ایران کی جو ممالک ہیں. ٹھیک ہے جی. اسی لیے جو رشیا ہے وہ لانگ ٹرم تعلقات پاکستان کے ساتھ نہیں بتاتا، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے. ان کو پتہ ہے یہ ایران کی طرح، سعودی عربیہ کی طرح، یو اے ای کی طرح انڈیپینڈنٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. گو کہ مے بی رشیا اور چائنا آج کل کیونکہ بلاک پالیٹکس میں آ گئے ہیں تو وہ پاکستان کو برکس کا ممبر بننے میں مدد کریں گے. اور آج میرا خیال ہمارے وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ رشین پریزیڈنٹ سے یہ بات کریں گے کہ ہمیں الاؤ کیا جائے برکس کا ممبر بننے کے لیے. اور اگر یہ ہو جاتا ہے تو اٹ ول بی ویری گڈ فار پاکستان. پاکستان کے لیے بہت اچھی چیز ہے یہ ہمارے لیے بہت ہی اچھی چیز ہے. لیکن رشیا کو ہم وہ ایشورنسز نہیں دے سکتے، وہ کچھ نہیں دے سکتے جو ہمیں دینا چاہیے. ٹھیک ہے جی. اب جسے وہ کہتے ہیں نا کہ اب ہوتا کیا ہے کہ رشینز کے بھی بہت سارے پیسے پاکستان میں پھنسے ہوئے ہیں. سننے میں آیا کہ پاکستان نے کچھ $100 ملین جو ہے وہ رشین ایکسپورٹر کا دینا تھا. وہ بھی سننے میں آیا کہ پاکستان نے دیا ہے. اور یہ پیسہ کب کا تھا؟ یہ پیسہ جب سوویت یونین کی ڈس انٹیگریشن ہوئی تب کا پیسہ تھا. سو رشین جو ہے وہ بڑے پاکستان کی طرف بڑے عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے جی. سو یہ چیزیں جو ہیں یہ پاکستان کو کرنے کی ضرورت ہے کہ بھائی ایک طرف اگر ہم سیریس ہیں، رشینز بھی سیریس ہیں. اگر انڈیا انرجی کی طرف دیکھ رہے ہیں تو ہم انڈیا رشیا سے انرجی کی طرف کیوں نہیں دیکھتے؟ اس کی بجائے ہمارے پاس سٹوریج کیپیسٹی نہیں ہے. جو رشیا سے آئل آتا ہے اس کو وہ پروسیس کرنے والی ہمارے پاس ریفائنریز نہیں ہیں. تو ہمارے تو سارے کیپیسٹی کے پرابلم ہے. میں تو شروع سے ایک ہی بات کہہ رہا ہوں، کیپیسٹی کیپیسٹی کیپیسٹی. سو ہم تو ایران سے نہیں لے سکتے جناب. رشیا تو بڑا زبردست وہ ہے. ہم تو ایران سے نہیں لے سکتے. وہ جسے وہ کہتے ہیں نا، انہوں نے تو وہ پائپ جو ہے ہمارے منہ کے آگے ہمارے بارڈر پہ لا کے کھڑا کیا ہوا کہ آگے سے پائپ لو اور لے جاؤ. ٹھیک ہے جی. تو یہ چیزیں ہیں. یہ آپ کو پتہ ہے رشین پریزیڈنٹ پاکستان نہیں آتے. کیوں نہیں آتے؟ انہی حرکتوں کی وجہ سے نہیں آتے. ان کو پتہ ہے یہ لوگ سیریس نہیں ہیں. سو میں ان لوگوں سے کیوں انگیج کروں؟ وائی؟ کیوں ان لوگوں سے ہم بات کریں جب یہ لوگ سیریس ہی نہیں ہیں؟ سو اسی لیے رشینز جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ انڈیا کو تیل بیچو، انڈیا کے ساتھ لانگ ٹرم کوآپریشن کی بات کرتے ہیں. پاکستان کے ساتھ وہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے چپ کر جو، کوئی ضرورت نہیں ان کے ساتھ کرنے کی کیونکہ یہ ڈیپینڈنٹ ہے ویسٹ کے اوپر. یہ سیدھی سی بات ہے. یہ رشیا بار بار پاکستان کو کہتا ہے کہ اپنی فارن پالیسی کو آزاد کرو. ہم آزاد نہیں کر سکتے. آزاد ہونے کا مطلب ہے ہم غلام ہو جائیں گے. جو ہماری پوزیشن ہے، جو ہماری سچویشن ہے، فرینکلی وہ ایک نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے جی. سو رشیا یہ جو پاکستان کو اگر تیل کی سپلائی بڑھا دے تو ہماری بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں. لیکن رشینز ویسے تیل نہیں پاکستان کو دینا چاہتے جیسے عربز اینڈ سعودیز اینڈ اماراتیز پاکستان کو دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار ان کا کیا ہے، یہ تو مطلب دے ڈونٹ ٹرسٹ اس. اینڈ دین وہ کہتے ہیں پیسے لے کے آؤ. جیسے میں نے بتایا کہ کولڈ وار کے دور کا کوئی پیسہ، ٹھیک ہے جی، پڑا ہوا ہے، اس وقت کا پڑا ہوا تھا. اب سننا پاکستان نے وہ کچھ پیسہ دیا ہے. یہ چیزیں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان کو رشیا کو سیریس لینا ہے تو ان کے ساتھ انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی کے ساتھ انگیج کرنا پڑے گا، جس طرح ہم چائنا کو لیتے ہیں. وہ یہی تو کہتے ہیں کہ دا وے یو ٹیک چائنا سیریسلی ہمیں بھی اتنے اسی طرح سیریسلی لیں. اب نریندرا مودی جو ہے وہ لیتے ہیں سیریس رشیا کو. اب وہ رشیا جا رہے ہیں، ہم نہیں جا سکتے اس طرح. ہم نہیں انگیج کر سکتے. ہم نہیں انگیج کر سکتے. سو یہ ہے سارے کا سارا وہ جسے کہتے ہیں نا یہ ہے وہ ساری سچویشن. ٹھیک ہے جی. آئی وش کہ پاکستان اس قابل ہو کہ پاکستان اپنی ایک انڈیپینڈنٹ خارجہ پالیسی کو چلائے. اگر پاکستان اپنی انڈیپینڈنٹ خارجہ پالیسی کو نہیں چلا سکتا تو پھر ہمارے لیے
ایک امبیرسنگ سچویشن ہوتی ہے. اٹ ول آلویز بی این امبیرسنگ سچویشن, کیونکہ ہم نہیں ہم ایسے سروائیو نہیں کر سکتے, لمبا سروائیو نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے جی. ہم اگر وہ جسے کہیں گے نا کہ اگر ہم ایسے کرتے ہیں کہ ہم ایک طرف ٹرک کی بتی کے پیچھے چینیوں کو بھی لگایا ہے, امریکنز کو بھی لگایا ہے, رشینز کو بھی لگایا ہوا ہے, تو ایوری باڈی نوز کہ یار ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا آئی تھنک 2012 کے 13 میں پریزیڈنٹ پوٹن پاکستان آنا چاہتے تھے, اور اس وقت کی سچویشن یہ تھی کہ وہ آئی تھنک انڈیا گئے ہوئے تھے اور انہوں نے انڈیا سے پاکستان آنا تھا. تو لیکن ان کو پتا چلا کہ کوئی کنکریٹ ایگریمنٹ نہیں ہو رہے, تو انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں. اب دیکھیں نا کہ جس لیول پہ رشیا کی اور انڈیا کے تعلقات ہیں, ہم تو وہاں پہ نہیں پہنچ سکتے, ہم پہنچ ہی نہیں سکتے, اور شاید ہم پہنچ بھی نہ پائیں. لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں, ہم ایٹ لیسٹ اپنے انٹرسٹ کو واچ کر سکتے ہیں. اور انٹرسٹ کو واچ کرنے کا کیا مطلب ہے کہ اپنی انرجی نیڈز جو ہیں وہ پوری کر سکیں. اگر ہم اپنی انرجی نیڈز پوری کر سکیں اور اس سلسلے میں ہم رشیا سے آئل لے سکیں, گیس لے سکیں, تو میں نہیں سمجھتا کہ اس سے بڑی کوئی چیز ہے. کیونکہ مجھے یاد ہے کہ ڈاکٹر جے شنکر نے جو بات کی تھی کہ اگر ہم رشیا سے آئل امپورٹ نہیں کرتے تو انڈیا کے لوگوں کو 20-25 روپے پر لیٹر مہنگا تیل خریدنا پڑے گا, اور انڈیا کے لوگوں کی جو پر کیپٹا انکم $2,2500 کے قریب ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتے. یورپینز کی پر کیپٹا انکم اگر $40,000-45,000 ہے, امریکہ کی $50,000 کے قریب ہے, تو وہ تو افورڈ کر سکتے ہیں مہنگا تیل, اور آپ کے بینکس بھی بڑا دیتے ہیں. تو انڈینز کانٹ افورڈ اٹ. یہی چیز پاکستانیوں کے لیے ہے. ابھی پاکستان نے تیل بڑھایا کل پرسوں پیچھے, انفلیشن بڑھ رہی ہے, حکومت مزید ٹیکسز اکٹھے کرنا چاہتی ہے. 250 ملین لوگوں کا ملک ہے, ہم تو ابھی تک وہ چلا رہے ہیں سارے کا سارا اسمگلنگ آئل. تو ہماری اکانومی جتنا زیادہ اسمگلنگ پہ ڈیپینڈ کرے گی اتنا زیادہ حکومت کو ٹیکسز نہیں ملیں گے, اتنا زیادہ چیزیں فارمل نہیں ہوں گے. سمجھ رہے ہیں؟ تو دس از ناٹ گڈ. یہ ہمارے لیے کوئی اچھی چیز نہیں ہے, ہمارے لیے ایک امبیرسنگ سچویشن ہے, اینڈ دس از اے کنٹینیوس امبیرسنگ سچویشن. اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو گو اوے. کوئی اتنی جلدی نہیں جا سکتی. ٹھیک ہے جی, کہ ہم جو ہے وہ ڈپینڈنٹ ہی رہیں گے. سو ہمیں رشیا سے تیل بھی لینا چاہیے, ایران سے بھی تیل لینا چاہیے. دا ریزن بیہائنڈ از کہ ہمارے غریب لوگ ہیں, ان غریب لوگوں کے لیے دیٹ از دا موٹیویشن. مجھے اور کوئی موٹیویشن نہیں ہے, ہمیں اور کوئی موٹیویشن اس کے علاوہ نہیں ہے. ایک ہی موٹیویشن ہے کہ اپنے غریب لوگوں کے لیے سستا تیل خریدے, جس طرح بھارت وہ سستا تیل خرید رہے. جس طرح بھارت یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے لوگ اگر سستا تیل لیں گے تو ان کی زندگیاں بہتر ہوں گی, تو بھائی پاکستانیوں کو بھی سستا تیل چاہیے. پاکستانی کیوں نہ سستا تیل لیں, پاکستانیوں کو کیا مسئلہ. لیکن اس کے لیے رشینز ہمیں سیریس دیکھنا چاہتے ہیں, ہماری فارن پالیسی کو تھوڑا سا آزاد دیکھنا چاہتے ہیں, اور ہمیں آج اس شرمندگی سے بھی باہر نکلنے کی ضرورت ہے کہ ہم ایگریرین ملک, اور ہم جو ہے وہ گرین جو ہے گندم رشیا سے امپورٹ کر رہے ہیں, اور انڈیا تیل امپورٹ کر رہا ہوں. میں سمجھتا ہوں اس سے بڑھ کے ہمارے لیے کیا تکلیف جو ہے وہ ہو سکتی ہے.